अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद इज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या वबिलकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहिलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 82 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 83 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। तर्जुमा है, और अय्यूब को याद करो जब इसने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ़ पहुँची है, तो तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। रुकू के इस हिस्से से, इस आयत से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र शुरू होता है और रब्बुल आलमीन ने वाक़या यहाँ बयान किया कि रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर, अपने शाकिर बंदों पर, अपने आजिज़ बंदों पर समटाइम्स रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी आज़माइशें आती हैं जो उनको मज़ीद पुख्तगी देने के लिए और उनकी साबित कदमी में मज़ीद इजाफ़े का बाइस बनती हैं। पहले हमने ज़िक्र किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि उनको कैसी जाहो जलालत अता की गई, इज़्ज़त व शाही जालो जलालत से आपको नवाजा गया। पहाड़, परिंदे, हवाश, जितने जिन्नात हैं सब आपके ताबे थे, मुती थे, और इसके बावजूद हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद ने शुक्र व ज़िक्र से कभी ख़ुद को गाफिल नहीं किया, बल्कि अपने नेक और आजिज़ बंदे होने का सबूत दिया दोनों ने अल्लाह की बारगाह में। और अब यहाँ जिसका ज़िक्र हो रहा है वो भी उन्हीं में से एक, यानी अल्लाह के नबियों में से एक नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन पर तकालीफ़ की, आज़माइशों की इंतहा हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और आप रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम्दो सना में सरगर्म रहे। इस वाक़े से हम इसको अपनी ज़िंदगी से हर तरह से रिलेट कर सकते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ास खसूसन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े से, कि इस कदर मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूटे, इस तरह से मसाइब व आलाम का उन्होंने सामना किया, लेकिन उनका उसवा हसना ऐसा उम्दा, ऐसा बेहतरीन, बेमिसाल कि ऐसा सब्र आपने दिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम हर नबी के साथ एक क्वालिटी को, यानी हर नबी में बिलाशुबा तमाम किस्म की खूबियाँ थी, लेकिन हर नबी एक खूबी के साथ फेमस ज़रूर रहा। जहाँ सब्र की बात आती है वहाँ हज़रत अय्यूब का नाम आता है। कैसा सब्र? आज हम इस रुकू में उसी सब्र की बात करेंगे। ये वो सब्र जिसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़े रहने में, साबित कदम रहने में मदद की, और ये वो सब्र, वो तवक्कल था जो रब्बुल आलमीन की ज़ात पे था। यूँ उनके तारुफ़ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हज़रत अय्यूब का जो ज़माना है ना, वो 9वीं सदी क़ब्ल मसीह है या इससे भी पहले का है। आप हज़रत इसहाक़ के दूसरे बेटे ईसू की नस्ल से थे। आप बड़े दौलतमंद थे। ज़रई ज़मीन का अंदाज़ा इस कदर, इतनी ज़रई ज़मीन के आप मालिक थे कि इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपके पास खेती बाड़ी के लिए जो बैल थे उनकी 500 जोड़ियाँ थी, ठीक है, और हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियाँ थी, ठीक है। ऐसी आप दौलतमंद और ऐसी आप आला ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़रई ख़ानदान से आपका, यानी ज़मीनी लिहाज से देखा जाए तो वो एक मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, और आपके 7 बेटे 7 बेटियां थी। ज़ोजा मोहतरमा का नाम जो है वो रहमत बताया गया है, और ये भी है कि आपकी जो ज़ोजा हैं वो हज़रत यूसुफ़ के जो बेटे हैं इफ़राइन, ठीक है, उनकी लख्त जिगर थी, यानी उनकी बेटी थी। उनका ताल्लुक़ हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से भी मिलता है। बड़ी हसीन व जमील थी और सेहतमंद थी, ठीक है। इस कदर इनामात थे आप पर। ये देखें ना कि हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी को देखें तो माली एतबार से भी बहुत बेहतर,
آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے، بیٹیاں بھی، کثرت اولاد بھی تھی، حسین و جمیل بیوی بھی تھی، سنسیئر بیوی تھی، نیک بیوی تھی آپ کی، ہر لحاظ سے آپ کو انعامات عطا کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ ان انعامات کی تہہ دل سے قدر کرنے والے، اور رب العالمین اپنے خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں ہر طرح سے سرگرم رہا کرتے تھے، لیکن مشیت الہی نے جب جس کو آزمانا چاہا آزمایا۔ یوں ہی حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں۔ وہ کس طرح سے تھی، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے اور اس میں ان کا تعارف ہے۔ اور وہ آزمائش کیا تھی کہ آپ کی جو اولاد ہے نا، وہ مکان گرنے سے دب کر مر گئی۔ تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں، سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یعنی کہ آپ کو رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہر نعمت عطا تھی، لیکن جب وہ نعمت واپس لی گئی تو پھر اچانک سے سب کچھ ہوا۔ آپ کے بارے میں، آپ کے اولاد کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ آپ ایک جگہ مدعو تھے، دعوت میں گئے تھے تمام کے تمام، اور وہ مکان کی چھت گری اور آپ ایک دم ہی تمام کے تمام لقمہ اجل بن گئے۔ لہٰذا آپ نے اس واقعے کو جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بتایا گیا، جب آپ کو ان کے تمام کی ہلاکت کے بارے میں، ان کے ضائع ہونے کی، مال مویشیوں کی، کھیتیوں کی ضائع ہونے کی خبر دی، تو آپ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی حمد بجا لاتے، فرماتے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے لینا چاہا اسے لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ یعنی اس قدر، اب آج اس دور سے ریلیٹ کریں نا، ہم پریشان ہیں، مجھے جاب نہیں مل رہی میں پریشان ہوں، کوئی مطلب ہر لحاظ، مجھے گھر نہیں مل رہا میں پریشان ہوں، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ہر بندہ کسی نہ کسی طرح، سب سے زیادہ جو ہے نا معاش، آج کے لوگوں کی جو زیادہ تر پریشانی ہے نا، وہ معاش سے جڑی ہوئی ہیں، وہ روزگار سے جڑی ہوئی ہیں، ذریعہ معاش کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہہ لیا جائے تو ہر شخص کسی نہ کسی طرح، کسی کو بیماری کی آزمائش ہے، کسی کو اولاد کی آزمائش ہے، کسی کو دولت کی طرف سے آزمائش ہے، تنگ زندگی گزار رہے ہیں مالی اعتبار سے، ہر کوئی کسی نہ کسی کو رشتوں کی کمی ہے، مخلص رشتے نہیں ہیں، کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہر طرح سے۔ رب العالمین کے نبی وہ ہیں جن کو سب عطا کیا گیا اور پھر سب لے بھی لیا گیا، اور جب دیا گیا تھا تب بھی شکر کر رہے ہیں، لے لیا تو زبان پر کیا ہے، میرا کیا ہے۔ حضرت ایوب فرماتے میرا کیا ہے، جب اللہ نے دیا تھا میں شکر کر رہا تھا، اب اس نے لے لیا ہے، وہ مالک بہتر جانتا ہے، اس کی حکمتیں، اس کی مشیتیں وہی جانتا ہے، لہٰذا میں اب بھی اس کی حمد، اس کا شکر کروں گا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ بات میں بھی جانتی ہوں، ہم سب جانتے ہیں، صبر کرنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں خود ہے، بے شک صبر بڑی چیز ہے، کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جو کر لے، جو استقامت دکھا دے، اس کو اجر عظیم بھی ایسا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی پھر۔ اب ان کے بارے میں کہا جائے کہ ان کی جو حیات تھی، اب ان کے ساتھ ان کی جو جو ان کی بیوی ہے وہی موجود ہیں، اور ان کے علاوہ آپ کی اولاد، آپ کے کھیت، آپ کے جانور، آپ کی تمام جائیداد جو ہے وہ نیست ہو چکی ہے، آپ کی اولاد فوت ہو چکی ہے۔ ایسے کٹھن لمحات میں آپ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لا رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ مالک تو اگر میرے اس دکھ میں راضی ہے تو میں بھی تیرے اس طرف جو تو آزمائش تو نے دی ہے تو اس میں راضی ہے، تو میں بھی راضی ہوں اس آزمائش پر، بس تو مجھے اس پر پورا اترنے کی توفیق دینا۔ لہٰذا اس طرح سے آپ کو آزمایا تو گیا، لیکن اس کے بعد آپ سخت بیمار ہو گئے، آپ کے جسم شریف پہ آبلے پڑ گئے تھے اور بدن مبارک سب زخموں سے بھر گیا تھا۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرائیم کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیٹی یہ ہیں، جو کہ حضرت ایوب کی زوجہ تھی۔ انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ علیہ السلام کی حالت سال ہا سال رہی، اور آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ وہ دور تھا کہ ایوب علیہ السلام کو سب چھوڑ گئے، شہر والوں نے، بستی والوں نے وہاں سے نکال دیا، الگ جا کے قیام کر لیے ایک جگہ پر،
ساتھ صرف زوجہ انہوں نے کیوں نکالا کہ یہ بیماری آپ کو ہے، یہ آپ سے پھیل جانے کا اندیشہ ہے، لہٰذا ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ وہ مشکل وقت تھا جو ایوب علیہ السلام فیس کر رہے تھے، اور زبان پر حمد شکر جاری تھا، یہاں تک کہ اس بیماری میں روایات میں آتا ہے 7 سال گزر گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ پھر جب بیماریوں نے، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنی زبان سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ پھر بھی نہیں نکالا۔ یعنی یہ عرض نہیں کہ میری تکلیفوں اور بیماریوں کو دور کر دے اور مجھے ان مصیبتوں سے رہائی بخش، صرف اتنا ہی کہا، مالک مجھے تکلیف پہنچی ہے، مالک مجھے غم نے آ لیا، مالک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، یعنی گویا یوں کہہ کر سب کچھ ہی کہہ دیا۔ اور مالک کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ آیت جو قرآن کریم میں ہے نا، یہ ان کی دعا ہی ہے کہ انہوں نے عرض کی رب العالمین سے کہ انی مسنی الضر، اے اللہ میں ستا دیا گیا، مجھے بہت تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر۔ اب یہاں پر ذکر فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، رب فرماتے ہیں کہ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، اور جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ پھر رحمت الہی جوش میں آئی اور حضرت ایوب کی ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، دعائیں قبول ہوئیں، حسن و شباب پھر سے لوٹ آیا، اجڑا ہوا گھر دوبارہ سے آباد ہو گیا، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، بلکہ پہلے سے کئی زیادہ گنا ان کی ہر چیز میں برکت اور رونق رکھ دی گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے والے بچیوں کو بھی آپ کی زندہ کر دیا گیا تھا۔ مصیبت کی جب آخری گھڑی تھی، جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تکلیف پہنچی، تو رحم کرنے والا ہے، پھر رب نے جب اپنے بندے کو نوازا تو کس طرح سے نوازا، یہ آیت کس قدر زخموں پہ مرہم رکھنے والی ہے نا، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر۔ ہمارے ساتھ مسئلہ بھلا کیا ہے؟ ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، ہمیں دکھ بھی ملتے ہیں، ہماری ناقدری بھی کی جاتی ہے، دعائیں بھی سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، لیکن شکوہ سب سے پہلے ہماری زبان پر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم رب العالمین سے ناراض ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے زندگی سے شکوے، سب سے پہلے اپنی زندگی ہمیں بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ارے دیکھیں تو اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے والوں اور اس کی رضا طلب کرنے والوں کے لیے بڑی واضح نصیحت اور دلیل رکھ دی۔ یاد رکھیں کہ اگر آزمائش آ گئی ہے، ہر طرف سے قدم قدم پر مصیبتیں ہیں، اندھیرے کے بعد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے اور اس اندھیرے میں مزید کچھ سجائی نہیں دے رہا، ایسے میں رب کریم سے شکوانا شروع کر دیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ سیرت ایوب کو سامنے رکھیں اور صبر و استقامت کا دامن تھامتے ہوئے ہر قدم آگے بڑھتے جائیں۔ اور یہ نوید بے شک ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، استقامت پر ثابت قدمی دکھائیں، تو یقیناً یہ نوید ہمارے لیے بھی ہے۔ فاستجبنا، رب العالمین ہماری بھی دعائیں قبول فرمانے پر قادر ہے، بلا شبہ وہ ارحم الراحمین ہے، جس طرح ان کو مخاطب کیا گیا تھا، وانت ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت سیکھنے کو ملتی ہے کہ صبر رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ویلیویبل چیز ہے، جس کی قدر رب العالمین پھر جو صبر کرنے والا ہے اس کا صبر کرنا، اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انی اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ رب نے تو اپنا تعارف یوں کروایا نا، لہٰذا اس واقعے سے ہمیں جو لیسنز سیکھنے کو ملتے ہیں ان میں سے مین اور سب سے بڑا یہی ہے کہ صبر کریں، جب رب نے دیا ہے تو شکر کریں، عاجز رہیں، اور جب رب لے تو بھی صبر اور شکر کریں، تاکہ رب العالمین وہ تمام پریشانیاں جس نے پہلے نہیں دی تھیں،
جس نے پریشانیاں پہلے نہیں تھی، خوشحالی تھی، تب کا رب بھی اللہ ہے۔ جب مشکل آتی ہے تب بھی رب اللہ ہی ہوتا ہے، جب وہ مشکل دور ہوتی ہے تو اس کو بھی اللہ دور کرتا ہے اور دوبارہ سے خوشحالی کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ لہٰذا ہر رات کو ایک سویرا ہے، ہر محنت کا اجر رب دیتا ہے، ہر کوشش رب العالمین کسی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ لہٰذا زندگی میں محنت کرتے رہیں۔ آج رات ہے تو کیا ہوا، آج اندھیرا ہے تو کیا ہوا، ہمیں قرآن کی آیات کل کی امید کی طرف لے کر جا رہی ہیں، ہمیں دن کے اجالے کی طرف بلا رہی ہیں، ہمیں ہدایت کی روشنی کی طرف بلا رہی ہیں۔ لہٰذا آج ہی سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہر وہ واقعہ جو انبیاء کا ہم تک پہنچایا گیا، ان واقعات سے ہم نے سیکھنا ہے اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، مختصراً ذکر ہوتا ہے دیگر انبیاء کا بھی اس سورہ میں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص قرب کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ یہاں انبیاء کا ذکر کیا گیا مختصراً نام کے ساتھ، اور ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رب العالمین کی رحمت خاص میں داخل ہیں، اور انہوں نے بھی رب العالمین کی طرف سے آزمائے جانے پر صبر کیا اور انہوں نے استقامت کے ساتھ زندگی بسر کی، اور یوں قرآن آج ان کو اچھے الفاظ سے یاد کر رہا ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے اور رب العالمین کی یہ محبوب ترین بندوں میں سے ہے۔ اب جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 87 سے، یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کو انشاءاللہ ڈیلے کر لیتے ہیں نیکسٹ لیکچر پہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ شروع سے آخر تک پڑھ کے اس سے جو درس ہدایت ہے وہ سیکھ کر عمل کرنے کی نیت اور کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔